Dear viewers, welcome to my YouTube channel DH Info TV। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं वो है विटामिन्स। दोस्तों, जिस तरह खुराक हमारे जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए बेहद ज़रूरी है, इसी तरह हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रखने के लिए विटामिन्स की मुनासिब मिकदार भी बहुत ज़रूरी है। बल्कि यूँ कह लें कि विटामिन्स हमारी ग़िज़ा का अहम तरीन हिस्सा हैं। अगर ये ग़िज़ा में शामिल ना हो तो ग़िज़ा की अफादियत बहुत कम हो जाती है। विटामिन्स हमारे जिस्म को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखते हैं। ये दीगर अज्ज़ा के साथ मिलकर जिस्म की और ख़ास तौर पर खुलियात की नशो नुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको विटामिन्स के मुतल्लिक़ तफसील के साथ मालूमात फ़राहम करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल DH Info TV सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी मालूमाती वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका मिल सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन के ख़वास 1912 में एक माहिर फ़िक़्ह ने बयान किए। मुख्तलिफ़ विटामिन दूध, अंडा, कलेजी, सब्ज़ियों और ताज़ा फलों में बकसरत पाए जाते हैं। अगर सब्ज़ियों को ज़्यादा पकाया जाए तो विटामिन का ख़ात्मा हो जाता है। आज साइंसदान विटामिन को अलहदा करने में कामयाब हो चुके हैं और अब विटामिन अद्वियाती शक्ल में दस्तयाब हैं। जिस्म में जिस विटामिन की कमी हो तो इनका अद्वियाती इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन विटामिन का हसूल खुराक के ज़रिए ज़्यादा बेहतर होता है। विटामिन की कुल 7 इक़साम हैं: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी। ये विटामिन पानी और चिकनाई में हल हो सकते हैं। इनमें से पानी में हल होने वाली विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन पी हैं, और चिकनाई में हल होने वाले विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के हैं। इनकी तफसीलात हम बयान कर रहे हैं। याद रखिएगा, इसमें विटामिन बी मज़ीद इक़साम में पाया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में। दोस्तों, विटामिन ए कुदरती तौर पर हैवानाती चर्बी, कॉड मछली के तेल, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों, ताज़ा फलों, अंडे, गोश्त, मक्खन, गाजर, गोभी, टमाटर और आम वगैरह में पाया जाता है। ये जिस्म के अंदर टिश्यू की मुरम्मत करता है, जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। इसकी कमी से कमज़ोरी आ जाती है। ऐसे जानवर जो सब्ज़ चारा खाते हैं, इनके गोश्त में विटामिन ए की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन ए एक एंजाइम के तौर पर काम करता है और ये आँखों के अंदरूनी सतह रेटिना को नॉर्मल रखता है। इसके अलावा ये विटामिन जिस्म की हड्डियों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। इस विटामिन को आँखों की बीनाई दुरुस्त रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हड्डियों, जिल्द, दांतों और बालों की ग्रोथ को नॉर्मल रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको जिस्म में इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा को अगर दौरान हमल इस्तेमाल करवाया जाए तो औरत के पेट में मौजूद बच्चे पर कोई बुरा असर नहीं होता। इसलिए इस विटामिन को दौरान हमल इस्तेमाल कराया जाता है। इसको हद से ज़्यादा इस्तेमाल न करवाएं। दिल के मरीज़ों को एहतियात से इस्तेमाल करवाएं। नॉर्मल हालात में विटामिन ए के 5000 यूनिट की ज़रूरत होती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ की ज़रूरत के मुताबिक इसकी मिकदार तयन की जाती है। विटामिन बी। दोस्तों, विटामिन बी एक पेचीदा विटामिन है। इसकी दरियाफ़त तमाम विटामिन से कबल हुई। अब इसकी बहुत सी इक़साम दरियाफ़त हो चुकी हैं। अब तक इसकी तकरीबन 12 इक़साम दरियाफ़त हो चुकी हैं। इनमें से चंद अहम इक़साम का तज़किरा कर लेते हैं। विटामिन B1, ये ग़िज़ाई अज्ज़ा में दूध, अंडे की जर्दी, दिमाग, जिगर में पाया जाता है। ये गंदम और अनाज के छिलके में भी पाया जाता है। ये पानी और सिपरेट में हाल पजीर है।
یہ وٹامن ابالنے کی صورت میں ضائع ہو جاتا ہے، میدے کی روٹی اور بسکٹ میں بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کا نام تھیامین ہے۔ اس کو اینٹی نیوروٹک وٹامن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کمی سے قبض، ذہنی انتشار، جراثیم، ورم اسپ اور بیری بیری کا مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وٹامن نظامی اسپ میں توازن لاتا ہے۔ یہ آنتوں کے فعل کو درست کرتا ہے۔ یہ جسم کے اندر نشاستہ اور شکر کو جلا دیتا ہے۔ حمل کے دوران اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاگل پن جیسی امراض اور ہارٹ اٹیک میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ جسم کے اندر وٹامن B1 کی کمی ہو جانے کی صورت میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ طویل الامراض سے آنے والی کمزوری میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ شراب پیتے ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے وٹامن B1 استعمال کروایا جاتا ہے۔ دوران حمل زیادہ قے آنے میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کو ان افراد میں جو اس سے الرجک ہوں استعمال نہیں کروایا جاتا۔ اس دوران حمل استعمال کرانے سے کوئی برا اثر نہیں ہوتا، اس لیے اس کو دوران حمل استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ بالغ افراد میں 100 ملی گرام منہ کے ذریعے یا بذریعہ عضلاتی انجیکشن دیا جا سکتا ہے۔ ہارٹ فیل میں 100 سے 300 ملی گرام کی خوراک آہستہ بذریعہ وریدی دی جا سکتی ہے۔ عموماً 2 سے 5 ملی گرام خوراک میں شامل ہوتا ہے۔ وٹامن B2۔ وٹامن B2 کا دوسرا نام رائبو فلیون ہے۔ یہ وٹامن دودھ، انڈے، حیواناتی گردے، جگر، نباتات، گاجر، پتوں والی سبزیوں میں کثیر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ وٹامن B2 جلدی امراض میں مفید ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کی نشو و نما کرتا ہے۔ اس کی کمی سے ہضم کی کمزوری، امراض قلب، معدے کی کمزوری اور جلدی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس وٹامن کو جلدی امراض میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال ضعف معدہ میں کیا جاتا ہے۔ اس کو دوران حمل استعمال کرانے سے عورت کے رحم میں موجود بچے پر کوئی برا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے اس دوا کو دوران حمل استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ امراض میں علاج کے لیے 5 ملی گرام سے 10 ملی گرام تک کی خوراک دی جاتی ہے۔ عموماً 1 ملی گرام سے 4 ملی گرام کی خوراک دی جاتی ہے۔ اس کا استعمال منہ کے راستے اور انجیکشن کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔ وٹامن B3۔ وٹامن B3 کا دوسرا نام نائکوٹینک ایسڈ ہے۔ اس وٹامن کو اینٹی پیلیگرا وٹامن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ابلتے ہوئے پانی میں بہتر طور پر حل ہوتا ہے۔ اس وٹامن کے استعمال سے چہرے اور ہاتھ پاؤں سرخ ہو جاتا ہے، لیکن یہ اثر 10 سے 15 منٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ علامات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وٹامن کو کھانے کے بعد استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال خون کی کمی اور بھوک کی کمی میں ہوتا ہے۔ علاج کے غرض سے اس کی 50 ملی گرام سے 250 ملی گرام تک کی خوراک دی جاتی ہے۔ عام طور پر 15 ملی گرام سے 30 ملی گرام تک کی خوراک دی جاتی ہے۔ وٹامن B4۔ دوستو، یہ وٹامن B کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ یہ ایک مفید وٹامن ہے۔ یہ وٹامن انڈے اور گندم میں پایا جاتا ہے۔ اس وٹامن کی کمی سے عضلات میں تبدیلی آتی ہے۔ وٹامن B5۔ وٹامن B5 کو فولک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وٹامن پالک اور سبزیوں میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے اور اس کو مصنوعی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ خلیات کی نشو و نما میں حصہ لیتا ہے۔ یہ جسم میں جگر کے اندر جا کر ایسے اجزاء میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس وٹامن کی کمی خون کی کمی پیدا کرتی ہے۔ فولک ایسڈ غذا میں کانجوگیٹڈ حالت میں پایا جاتا ہے۔ اس کا اخراج پیشاب کے راستے ہوتا ہے۔ اس وٹامن کا اعصابی امراض پر اثر نہیں ہوتا۔ اس کو دوران حمل ہونے والے خون کی کمی میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ وٹامن B6۔ وٹامن B6 کا دوسرا نام پائریڈوکسن ہے۔
یہ وٹامن پروٹین کے میٹابولزم میں مدد دیتا ہے۔ یہ ٹرانس ایمینیشن میں کام آتا ہے۔ امائنو گروپ اور کیٹو گروپ کے کمبینیشن میں مدد دیتا ہے۔ جسم میں اس وٹامن کی کمی سے خون کی کمی اور جگر کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس وٹامن کو حاملہ عورتوں کی قے روکنے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کو ٹی بی کی دوا INH کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کو ایکس رے سکنس میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کو عضلاتی عوارض میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ وٹامن B12 دوستو، وٹامن B12 کو سائنوکوبالامین بھی کہا جاتا ہے۔ وٹامن B12 جسم کے اندر خون کی پیداوار کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ وٹامن سرخ رنگ کے ایک جوہر کی شکل میں ملتا ہے۔ یہ جسم کی تعمیر اور میوکس میمبرین کی صحت مندی کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کی کمی سے پرنیشیس انیمیا اور سب ایکٹیویٹ کمبائنڈ ڈی جنریشن آف سپائنل کارڈ ہو سکتی ہے۔ انجیکشن کے ذریعے فوری طور پر جذب ہو جاتا ہے، جگر میں جمع رہتا ہے۔ اس کو اگر منہ کے راستے استعمال کروایا جائے تو اس کے جذب کروانے کے لیے گائے کا خشک دودھ ضروری ہوتا ہے۔ اس کو خون کی خطرناک کمی میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کو ہرا مغز کی ڈی جنریشن میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس دوا کو ضعف اعصاب میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس وٹامن کو ایک گروتھ فیکٹر کے طور پر بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ پرنیشیس انیمیا کے علاج میں 50 سے 100 مائکرو گرام کے انجیکشن ہفتے میں 2 بار دیے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ حالت 2 ماہ میں کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن اس علاج کو جاری رکھنا چاہیے کیونکہ اس طرح سپائنل کارڈ کے عوارض بھی درست ہونے لگتے ہیں۔ ہڈیوں کا گودا کام کرنے لگتا ہے، یعنی نارموبلاسٹک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے آنے والے مائکروسٹک انیمیا میں فولک ایسڈ زیادہ مفید ہے، لیکن اس کے ساتھ وٹامن B12 کا استعمال بھی بہت مفید ہے۔ اعصابی امراض میں اس کو وٹامن B1 اور وٹامن B6 کے ساتھ استعمال کروانا بے حد مفید ہے۔ پیارے دوستو، آگے ہم بات کرتے ہیں وٹامن C کے بارے میں۔ وٹامن C کو اسکاربک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دریافت 18ویں صدی میں ہوئی۔ وٹامن C قدرتی طور پر پھلوں، سبزیوں، لیموں، ٹماٹر، سنترا، مالٹا، چکوترا، گوبھی، پیاز وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ وٹامن دودھ میں بھی ہوتا ہے، لیکن دودھ گرم کرنے پر یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ گوشت میں اس کی معمولی مقدار پائی جاتی ہے۔ سبزیوں کے باسی ہونے سے وٹامن ختم ہو جاتا ہے۔ وٹامن C چھوٹی آنت کے بالائی حصہ میں جذب ہوتا ہے اور خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ جسم کے مختلف بافتوں میں اس کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ جگر، تلی، گردوں، لبلبہ، دماغ اور ایڈرینل کی بافتوں میں اس کی کثیر مقدار جمع ہوتی ہے۔ اس کا اخراج گردوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ وٹامن C کو کولیجن کا نام کی پروٹین بناتا ہے۔ یہ خلیات کو آپس میں پیوست کر دیتی ہے۔ اگر یہ پروٹین نہ بنے تو زخم جلد مندمل نہیں ہوتے۔ اس وٹامن کی وجہ سے جسم کے اندر آئرن کا انجذاب ہوتا ہے۔ وٹامن C مسوڑوں کو بہتر کرتا ہے۔ جسم کے اندر تھائرائیڈ اور ایڈرینل گلینڈ کے کام کو بہتر کرتا ہے۔ یہ جسمانی اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ پانی اور غذا کی آلودگی کو دور کرتا ہے۔ اس کی کمی سے مسوڑوں سے خون آنے لگتا ہے۔ مسوڑے نرم ہو جاتے ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے، زخموں کے مندمل ہونے کی رفتار سست پڑ جاتی ہے، قبل از وقت بڑھاپا آ سکتا ہے، سستی، تھکاوٹ، بھوک کی کمی، پٹھوں کے درد کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس کے غذائی حصول کے لیے لیموں، سنترے وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔ وٹامن C اناج اور دھنیا میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس وٹامن کو جسم کے اندر وٹامن C کی کمی پورا کرنے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کو سکروی کے مرض میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ مسوڑوں سے خون آنے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کو زخم اور ہڈیوں کے فریکچر کو جلد مندمل کرنے کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے۔
اس کا استعمال کرونک انفیکشن میں بھی ہوتا ہے۔ اس کو حمل کے دوران بچے کی بہتر نشو و نما کے لیے بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کو وزن کی کمی اور دل کے دھڑکنے وغیرہ میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس دوا کو دوران حمل استعمال کروانے سے حاملہ کے پیٹ میں موجود بچے پر کوئی منفی اثر نہیں ہوتا، اس لیے اس دوا کو دوران حمل استعمال آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ سکروی میں 500 ملی گرام سے 2 گرام تک روزانہ استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ زخموں میں اور جل جانے میں 500 ملی گرام روزانہ دیا جاتا ہے۔ وٹامن سی کی کمی میں 50 ملی گرام روزانہ دیا جاتا ہے۔ دوستو وٹامن ڈی کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں۔ وٹامن ڈی کو کیلسی فیرول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وٹامن قدرتی طور پر کاڈ، مچھلی کے تیل، دودھ، مکھن، بالائی، انڈوں، سبزیوں وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے قدرتی حصول کا ایک بہترین ذریعہ دھوپ ہے۔ جلد پر براہ راست دھوپ پڑنے سے ایک خاص مادہ وٹامن ڈی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ ذریعہ قدرت کا انمول ذریعہ ہے۔ وٹامن ڈی کے انجذاب کے لیے چکنائی ضروری ہے۔ اس کو جذب کرنے میں چکنائی مدد دیتی ہے، کیونکہ یہ چکنائی میں حل ہونے والا وٹامن ہے۔ یہ چھوٹی آنت میں جذب ہوتا ہے۔ اس کا ذخیرہ جلد، جگر، دماغ اور ہڈیوں میں ہوتا ہے۔ اس کا اخراج فضلے میں ہوتا ہے۔ یہ وٹامن آنتوں سے کیلشیم اور فاسفورس کو جذب کرتا ہے اور جسم کے اندر ان کے توازن کو قائم رکھتا ہے۔ یہ ہڈیوں کی گروتھ میں بھی مدد دیتا ہے۔ یہ وٹامن پیراتھائرائڈ گلینڈ کی صحت مندی کارکردگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ گلینڈ حالت پیشاب میں ہڈیوں اور دانتوں کی مناسب تعمیر کرتا ہے۔ یہ دانتوں کو کیڑا لگنے سے بھی بچاتا ہے۔ دوران حمل بچے کی درست نشو و نما کے لیے وٹامن ڈی بہت ضروری ہے۔ اس کی کمی سے ہڈیوں کا مرض ہو سکتا ہے۔ ہڈیوں کے امراض بالخصوص بچوں کی ہڈیوں کا ٹیڑھا پن، عورتوں میں ہڈیوں کے امراض، سوکھا پن وغیرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کو آنکھوں کی بینائی درست رکھنے کے لیے استعمال کرایا جاتا ہے۔ اس کو دانتوں، جلد، بالوں کی نشو و نما کے لیے بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کو دوران حمل استعمال کرانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے اس کو دوران حمل استعمال کروایا جاتا ہے، بلکہ اس سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو دانتوں کے امراض پائلوریا میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ بچوں کی ہڈیوں کے ٹیڑھا پن میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ بالغ افراد میں 100 سے 125 ملی مائکرو گرام اور بچوں میں اس کی کم مقدار استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس کو 1 ماہ سے زیادہ استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ وٹامن ای۔ دوستو وٹامن ای کو ٹوکوفیرول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وٹامن سب سے زیادہ گندم میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اناجوں، سبزیوں، مکھن وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب تک اس کے 8 مرکبات معلوم ہو چکے ہیں، جن میں سے سب کی ساخت ایک جیسی ہے۔ یہ وٹامن چکنائی میں حل ہونے والا وٹامن ہے۔ وٹامن ای بافتوں میں جمع ہوتا ہے۔ اس کا یہ ذخیرہ طویل عرصہ تک اس کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ یہ خلیات کا تحفظ کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے بافتوں کو آکسیجن کی سپلائی ملتی ہے۔ یہ وٹامن جسمانی قوت اور تولیدی نظام کی زرخیزی میں بہترین کام کرتا ہے۔ یہ وٹامن چکنائیوں والے ایسڈز، جنسی ہارمونز اور چکنائی میں حل ہونے والے وٹامنز کو آکسیجن کے ذریعے ضائع ہونے سے بچاتی ہے۔ وٹامن ای شریانوں اور عروقی شریہ کو پھیلاتا ہے۔ اس طرح یہ خون کو بافتوں تک جانے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح بافتیں اور اعصاب طاقتور بنتے ہیں۔ یہ خون کے لوتھڑوں کو تحلیل کرتا ہے اور ان کی تشکیل کو روکتا ہے، لیکن خون کا عام انجماد اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کی کمی سے دل کے امراض، سینے کے امراض، لوتھڑوں کا اجتماع اور سٹروک جیسی حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ عورتوں اور مردوں کی تولیدی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے اور عورتوں میں حمل ضائع ہو سکتا ہے، مردوں میں نامردی آ سکتی ہے۔ اس کا قدرتی حصول نباتاتی تیل،
گندم، سورج مکھی اور سویابین سے ہوتا ہے۔ ایسے افراد جن میں چکنائی کی کمی ہو، ان کو اس وٹامن کا استعمال زیادہ کروانا چاہیے۔ اس کو مردوں اور عورتوں کی تولیدی نقائص میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ استقاعت اور بانجھ پن میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس دوا کو دوران حمل استعمال کرایا جائے تو اس دوا کے استعمال سے حاملہ عورت کے پیٹ میں موجود بچے پر کوئی منفی اثر نہیں ہوتا، اس لیے اس دوا کو دوران حمل استعمال کرایا جاتا ہے۔ اس کو 50 ملی گرام سے 100 ملی گرام کی مقدار خوراک میں منہ کے راستے دیا جاتا ہے۔ بہت خاص حالات میں اس کا انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں وٹامن کے کی۔ دوستو، وٹامن کے چکنائی میں حل ہونے والے مرکبات ہیں۔ یہ وٹامن سبز پتوں والی سبزیوں میں بکثرت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اناجوں، سبزیوں، پالک، گوبھی، گاجر میں پایا جاتا ہے۔ اگر اس وٹامن کی کمی ہو جائے تو خون بند نہیں ہوتا، اس کی کمی سے جرثقان ہو جاتا ہے۔ یہ وٹامن جگر کے فعل کو درست کرتا ہے۔ اگر جسم میں صفرا کی کمی واقع ہو جائے تو اس کا انجذاب جگر اور آنتوں میں کم ہو جاتا ہے۔ اس کو انجماد خون والا وٹامن بھی کہا جاتا ہے۔ پروتھمبین کے بننے میں اس وٹامن کی لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ حاملہ عورت کو اگر زچگی سے قبل اس وٹامن کا استعمال کروایا جائے تو زچہ اور بچہ دونوں جریان خون کے خطرے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ وٹامن بلڈ ایگولیشن میں بڑا ضروری حصہ لیتا ہے۔ اس وٹامن کو جریان خون اور جرثقان میں کامیابی سے استعمال کروایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب آگے ہم بات کر لیتے ہیں وٹامن بی کمپلیکس کی۔ وٹامن بی کمپلیکس اصل میں وٹامنز کا ایک مجموعہ ہے۔ ان کو اعصابی کمزوری، بخار کی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، عام کمزوری اور بھوک نہ لگنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایام کی خرابی میں بھی مفید ہے۔ اور آخر پر مین بات کر لیتے ہیں ملٹی وٹامنز کی۔ دوستو، آپ نے مختلف کمپنیوں کی ملٹی وٹامنز کی گولیاں کا نام تو سنا ہوگا۔ ملٹی وٹامنز بھی مختلف وٹامنز کا ایک مجموعہ ہے۔ مختلف کمپنیاں مختلف وٹامنز پر مشتمل فارمولوں کے تحت ان کی تیاری کرتی ہیں۔ اس طرح کی ادویات کو جسم کے اندر وٹامنز کی کمی میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ ملٹی وٹامنز میں وٹامن اے، وٹامن B1، B2، B6، B12، وٹامن سی، وٹامن ای، فولک ایسڈ اور اس کے علاوہ وٹامن کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ سارا کمبینیشن مختلف کمپنیاں مختلف طریقے سے بناتی ہیں اور مارکیٹ میں ادویات کے شکل میں موجود ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو یقیناً وٹامنز کے بارے میں آپ کو بہت سی معلومات فراہم کرے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ نے کیا سیکھا ہے یہ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور یہ معلومات اپنے پیاروں تک شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ آخر پر میرا پیغام آپ سب کے نام، ہمیشہ خوش رہیے اور خوشیوں کو فروغ دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و مددگار ہو۔ اللہ حافظ۔ ڈیئر ویورز،